अस्सलाम वालेकुम। उम्र अय्यार और मुक़द्दस हीरा फाइनल पार्ट सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। उम्र अय्यार गैबी हालत में चुड़ैलों की दुनिया पहुंच गया था। मुहाफिज पौने ने उसे बेनाम वादी के करीब पहुंचा दिया जहाँ बाकाशी चुड़ैल ने जादुई हसार कायम किया हुआ था। फिर उसने जादुई हसार पर थूक फेंक दी तो एक शोला सा भड़का। फिर मुहाफिज बोने के बताने पर कि जादुई हसार का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया तो उम्रू चुड़ैलों की वादी में दाखिल हो गया। उसने मुहाफिज बोने को जंबील में भेज दिया। चारों तरफ बुलंदोबाल अब पहाड़ खड़े थे। इन पहाड़ों की रंगत सुरमई थी और वो धूप में चमक रहे थे। उम्रू को वहाँ कई चुड़ैलें दिखाई दी जो वहाँ चल फिर रही थी। कुछ चुड़ैलें पत्थरों पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। आखिरी पहाड़ियों के करीब उम्रू को एक जादुई महल दिखाई दे गया। उम्रू समझ गया यही बाकाशी चुड़ैल का जादुई महल है। महल की दीवारें और मीनार हल्के नीले रंग के थे। चारों मीनार एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बने हुए थे, जिससे जाहिर होता था कि महल काफ़ी बड़ा है। उम्रू हैरत भरी नज़रों से चुड़ैलों को देखता हुआ जादुई महल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो सोच रहा था अगर सारी चुड़ैलें मिलकर उस पर हमला कर दें तो वो खुद को उनसे कैसे बचा पाएगा, क्योंकि उसने खुद पर सुलेमानी चादर ओढ़ी हुई थी। इसीलिए वो चुड़ैलों को दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैलों के दरमियान से गुजरने लगा तो उसे झुरझुरी सी महसूस हुई। चुड़ैलें बेहद खौफनाक शक्ल सूरत की थी। उन सब के मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए थे। उनके हाथों और पैरों के नाखून लंबे लंबे और नुकीले थे। उम्रू अभी वहीं मौजूद था कि अचानक एक कड़ाका हुआ और वहाँ एक कागजी पुतला नमूदार हो गया। वो कदो कामत में काफ़ी बड़ा और हैबतनाक था। उसके बड़े बड़े पर थे जिन्हें वो फिजा में लहरा रहा था। उम्रू कागजी पुतले को देखकर ठिठक कर रुक गया। कागजी पुतले की नज़रें उम्रू अय्यार पर ही जमी हुई थी, जिससे उम्रू समझ गया कि सुलेमानी चादर ओढ़ने के बावजूद वो कागजी पुतले को दिखाई दे रहा है। वहाँ मौजूद सारी चुड़ैलें भी हैरत भरी नज़रों से कागजी पुतले को देख रही थी। अगले ही पल कागजी पुतले की आंखों से रोशनी निकली और देखते देखते इस रोशनी के जरिए उम्रू के चारों तरफ सुर्ख रंग का एक दायरा सा बन गया। उम्रू ने बुखलाकर दायरे से बाहर निकलने के लिए कदम उठाया ही था कि यकलक दायरों के किनारों पर आग भड़क उठी। उम्रू बेख्तियार पीछे हट गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उम्रू आग में जलकर राख हो जाता। आग के शोले काफ़ी बुलंद थे और आहिस्ता आहिस्ता वो उम्रू की तरफ बढ़ रहे थे। उम्रू परेशान हो गया और मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देखने लगा। आग की हिद्दत से उसे पसीना आ गया। आका, सुलेमानी चादर जंबील में रख दे, वरना ये जलकर राख हो जाएगी और आप एक करामाती चीज़ से महरूम हो जाएंगे। उसी लम्हे मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकालकर उम्रू से तेज लहजे में कहा, जिससे उम्रू को होश आ गया। उसने बिजली किसी तेजी से सुलेमानी चादर उतार कर जंबील में रख दी। जैसे ही उसने सुलेमानी चादर जंबील में रखी, यकलक एक कड़ाका हुआ और आग के शोले गायब हो गए। अलबत्ता उसके गिर्द सुर्ख रंग का दायरा बदस्तूर मौजूद था। उम्रू ने कागजी पुतले को देखा तो वो वहाँ से गायब था, लेकिन वहाँ मौजूद चुड़ैलें बड़ी हैरत भरी नज़रों से उम्रू को देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा? उम्रू ने मुंह बनाते कहा। फिर वो दायरे से निकलने के लिए बड़ा ही था कि मुहाफिज बोलने की आवाज़ सुनकर रुक गया। आका, दायरे से बाहर कदम ना रखिए, वरना आप जलकर भस्म हो जाएंगे। उम्रू ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि मुहाफिज बोने ने पर वक्त उसे आगाह करके रोक दिया। अब मैं क्या करूं मुहाफिज बोने? मैं सोच कर बताता हूँ कि अब सुर्ख दायरे से बाहर कैसे निकल सकते हैं। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया तो उम्रू ने होंठ भींच लिए। तुम जब तक सोचोगे तब तक मैं कब्र में पहुंच चुका हूँगा, उम्रू ने मुंह बनाते कहा। फिर इससे पहले कि मुहाफिज बोना कोई जवाब देता,
اچانک وہاں ایک کڑاکا ہوا اور امرو کے سامنے سرخ دائرے سے کچھ فاصلے پر باکاشی چڑیل ظاہر ہوگی۔ چونکہ امرو نے باکاشی چڑیل کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا اور سمجھ گیا یہی باکاشی چڑیل ہے۔ باکاشی چڑیل طنزیہ نظروں سے امرو کو گھور رہی تھی۔ آقا، آپ اسے باتوں میں لگائیں، تب تک میں آپ کو سرخ دائرے سے نکلنے کا طریقہ معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ اسی لمحے امرو کی سماعت سے محافظ بونے کی آواز ٹکرائی، لیکن جلدی کرنا، ایسا نہ ہو تمہارے انتظار میں باکاشی چڑیل کے ہتھے چڑھ جاؤں۔ کم بخت بہت خوفناک شکل کی ہے، امرو نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس پر محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر امرو باکاشی چڑیل کی جانب متوجہ ہوا، جو بدستور اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو باکاشی چڑیل؟ امرو نے مسکراتے کہا تو باکاشی چڑیل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، اپنی موت کو دیکھ کر تم سٹیا گئے ہو؟ نہیں باکاشی چڑیل، میں تو نہیں سٹیا، البتہ تم ضرور سٹیا گئی ہو، امرو نے جواب دیا۔ یہ سن کر باکاشی چڑیل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو امرو، میں کیوں سٹیا گئی؟ تم میری بات مان لو، تم سٹیا گئی ہو کیونکہ تم مجھے سرخ دائرے میں قید کر کے یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بے بس ہو گیا ہوں۔ میں امرو ہوں، میں شعلہ رواں، برق تاباں اور مود جادوگرہ ہوں، امرو نے فخریہ لہجے میں کہا تو باکاشی چڑیل چند لمحے اسے غصے سے گھورتی رہی، پھر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ ارے ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنا دیا خالہ؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں تم نے مجھے لطیفہ ہی سنایا، خود کو شعلہ رواں، برق تاباں اور مود جادوگرہ کہتے ہو، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے بڈھے کسڑ؟ میں تمہیں ایک تھپڑ مار دوں تو میرے تھپڑ سے تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا ہو کر دور جا گرے۔ سن رہی ہو میری رعایا، یہ بوڑھا کسڑ خود کو شعلہ رواں کہتا ہے، باکاشی چڑیل نے امرو کا باقاعدہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ امرو کے ارد گرد موجود چڑیلیں بھی خوفناک انداز میں قہقہے لگانے لگی۔ امرو عیار اپنی جگہ پر بھونا کر رہ گیا۔ اپنی بے عزتی پر اسے باکاشی چڑیل پر بے حد غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باکاشی چڑیل کی گردن دبا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ہنس لو باکاشی چڑیل، جتنا ہنس سکتی ہو، لیکن یاد رکھو جب تم میری گرفت میں آؤ گی تو میں تمہاری چٹنی نہ بنا دوں تو میرا نام امرو نہیں ہوگا، امرو نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا تو باکاشی چڑیل ایک بار پھر قہقہے لگانے لگی۔ وہ لمحہ کبھی نہیں آئے گا امرو، کیونکہ تم اب میری رعایا کی خوراک بننے والے ہو، باکاشی چڑیل نے اسی طرح قہقہے لگاتے کہا تو امرو خوفزدہ ہو کر چڑیلوں کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ امرو نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ میری رعایا چڑیلوں، اس بوڑھے کھوسڑ پر ٹوٹ پڑو اور اس کی ہڈیاں تک کو چبا ڈالو، جاؤ مل کر اس کی دعوت اڑاؤ۔ باکاشی چڑیل نے امرو کی بات کے جواب دینے کی بجائے اپنی رعایا چڑیلوں سے مخاطب ہو کے کہا تو سب چڑیلیں زور زور سے ملکہ چڑیل زندہ باد کے نعرے لگاتی، لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ لہراتی ہوئی امرو کی طرف بڑھنے لگی۔ چڑیلوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر امرو عیار خوفزدہ ہو گیا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے کبھی دائیں طرف مڑتا تو کبھی بائیں طرف۔ چڑیلیں نعرے لگاتی ہوئی مسلسل اسی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ محافظ بونے، کہاں ہو تم؟ امرو نے زنبیل کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ محافظ بونے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو، امرو نے اس پر چیختے کہا، لیکن چڑیلوں کے نعرہ لگانے کی آواز اتنی تیز تھی کہ امرو کی آواز ان آوازوں میں دب کر رہ گئی۔ امرو نے ایک بار پھر چڑیلوں کو دیکھا تو سرخ دائرے کے قریب پہنچ گئی تھی، جبکہ چند چڑیلیں تو سرخ دائرے کے اندر تک آ گئی، البتہ باکاشی چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ امرو نے ایک بار پھر محافظ بونے کو آواز دی، لیکن اس بار بھی محافظ بونے نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو امرو کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے سب چڑیلوں نے امرو پر حملہ کر دیا۔ ان کے لمبے لمبے ناخن امرو کے جسم میں پیوست ہوئے تو امرو کے حلق سے
دردناک چیخیں نکل گئیں۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش میں زمین پر گر پڑا۔ اب ساری چڑیلیں امرو کو نوچنے کے لیے اس پر جھک گئی تھیں۔ چڑیلوں نے ناخن مار مار کر امرو کا کرتا پھاڑ دیا، جس سے امرو شدید زخمی ہو گیا۔ وہ اندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ چڑیلیں اسے ایسے ناخن مار رہی تھی جیسے اس کا گوشت نوچنا چاہتی ہوں، جبکہ امرو بوڑھا اور کمزور انسان تھا۔ اس بیچارے کے جسم پر گوشت برائے نام تھا، اسی لیے ابھی تک کسی بھی چڑیل کو اس کی بوٹی نصیب نہ ہوئی۔ امرو ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چڑیلیں تو اسے موقع ہی نہ دے رہی تھیں۔ امرو بھی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا تو چڑیلیں اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گی۔ اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے باہر نکل کر امرو کی کمر پر سوار ہوتے ہی چاروں طرف گھوم کر زور زور سے پھونکیں ماری تو ساری چڑیلیں اچھل اچھل کر دور جا گری اور ان کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے پوری وادی گونج اٹھی۔ کمبخت چڑیلوں، میرے آقا کو کھانے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ میرے آقا کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ محافظ بونے نے چڑیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ محافظ بونا ہمیشہ غیبی حالت میں ہوتا تھا، اسی لیے اس سے چڑیلیں نہیں دیکھ رہی تھی، البتہ حیرت بھری نظروں سے اوندھے منہ پڑے امرو کو دیکھ رہی تھی، جو زخموں کی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ چڑیلیں چند لمحے امرو کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دوبارہ امرو کی جانب بڑھنے لگی۔ آؤ آؤ، میں نے تم سب کا قیمہ نہ بنا دیا تو میرا نام محافظ بونا نہیں، محافظ بونے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر جیسے ہی چڑیلیں سرخ دائرے کے قریب پہنچی تو محافظ بونے کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی سی نکل کر ان چڑیلوں پر پڑی تو بھگ کی آوازوں کے ساتھ ہی ان چڑیلوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگی۔ وہ اچھل کود کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے ساری چڑیلیں آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بھسم ہوئی وہ سب وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میں آقا کو سرخ دائرے سے باہر کیسے نکالوں؟ محافظ بونے نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے اچھل کر امرو کی کمر سے نیچے اتر کر زنبیل اٹھائی، اسے کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو امرو اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ محافظ بونے نے زنبیل مضبوطی سے پکڑی اور فضا میں بلند ہوتے ہی زوں کی آواز کے ساتھ ہی پہاڑ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پہاڑ کے عقب میں پہنچ کر اس نے قدرے صاف جگہ پر امرو کو زنبیل سے نکال کر لٹا دیا۔ امرو کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ محافظ بونے نے زنبیل سے مرہم کی ڈبیا نکالی، ڈبیا کا ڈھکن کھول کر امرو کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ جیسے جیسے مرہم امرو کے زخموں پر لگا رہا تھا، امرو کے زخم مندمل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد محافظ بونے نے امرو کے سارے زخموں پر مرہم لگا دیا، پھر اس نے ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں رکھی۔ زنبیل سے پانی کی چھاگل نکال کر پانی کے چھینٹے امرو عیائی کے چہرے پر مارنے لگا۔ چند لمحوں بعد امرو نے آنکھیں کھول دی اور پھر وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے زخموں پر ملہم لگا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کے زخموں سے ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، مجھے خوفناک چڑیلوں سے بچا لو محافظ بونے، ورنہ وہ سب مجھے مل کر کھا جائیں گی۔ امرو نے کراہتے ہوئے کہا، آقا فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہیں، میں نے ان چڑیلوں کو فنا کر دیا، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، کیا واقعی تم نے چڑیلوں کو فنا کر دیا؟ امرو نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا۔ تو پھر امرو کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مگر تم مجھے سرخ دائرے سے کیسے نکال لائے؟ تم نے تو کہا تھا اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ آقا، میں آپ کو آپ ہی کی زنبیل میں ڈال کر سرخ دائرے سے نکال لایا ہوں، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو نے سر ہلا دیا۔
اچانک عمرو کی نظر اپنے جسم پر پڑی تو بے اختیار چونک پڑا۔ ارے میرا کرتا کہاں گیا؟ کیا تم نے میرا کرتا اتارا ہے؟ نہیں آقا، آپ کا کرتا تو چڑیلوں نے پھاڑ دیا تھا اور آپ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کے زخموں پر مرہم لگا دیا، اسی لیے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات بتاؤ، جب چڑیلیں میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں تمہیں آوازیں دے رہا تھا، تم اس وقت باہر کیوں نہیں آئے؟ آقا، چڑیلوں کے شور میں شاید آپ کی آواز دب گئی تھی، اسی لیے مجھے سنائی نہ دی۔ اگر تم بروقت زنبیل سے باہر آ کر مجھے بچا لیتے تو آج چڑیلیں میرا یہ حشر نہ کرتی۔ بہرحال آقا، آپ شکر ادا کریں کہ بروقت زنبیل سے نکل آئے، ورنہ اب آپ یہاں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ان سب چڑیلوں کے پیٹ میں ہوتے۔ عمرو عیار نے پھر اپنی زنبیل سے نیا کرتا نکال کر پہن لیا، اور جب دنیا کے جادوگروں کو پتہ چلتا کہ خواجہ عمرو کو چڑیلوں نے چٹ کر لیا تو وہ نہ صرف آپ پر ہنستے بلکہ خوشیاں مناتے۔ دلس میں ہوش ربا میں جشن کا سما ہوتا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو پھولے نہ سماتے۔ پورے دلس میں ہوش ربا میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی۔ محافظ بونے نے لہرا لہرا کر کہا تو عمرو عیار نے اسے گھور کر دیکھا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ اب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آقا؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ اب خاموش ہو جاؤ اور بتاؤ، باغاشی چڑیل کے جادو محل میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ میں ایسے طریقے سے جادو محل میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ باغاشی چڑیل کو میری آمد کا پتہ ہی نہ چلے۔ چند لمحوں بعد عمرو نے کہا، مگر محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ محافظ بونے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ لیکن محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا۔ محافظ بونے، عمرو نے جلا کر تیز لہجے میں کہا۔ محافظ بونے ایسے اچھلا جیسے گہری سوچ سے باہر نکلا ہو، مگر پھر بھی اس نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ محافظ بونے، مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے، آخر تم خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ آقا، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے آپ نے کہا کہ میں خاموش رہوں، اس لیے میں خاموش تھا، اب آپ کو میری خاموشی بھی برداشت نہیں۔ آپ کی بات نہ مانوں تو آپ سزا دینے پر تل جاتے، میں کروں تو کیا کروں؟ ارے محافظ بونے، رونا نہیں، اگر تم رو پڑے تو میں بھی رو پڑوں گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محافظ بونا بھی ہنس پڑا۔ آخر اچھا یہ بتاؤ کہ میں باغاشی چڑیل کے جادو محل میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں ایسے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے؟ آپ سلیمانی چادر اوڑھ کر اس کے محل داخل ہو جائے، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیا باغاشی چڑیل نے اپنے محل کے گرد کوئی جادوئی حصار قائم کیا ہوگا؟ نہیں آقا، یہ معلوم کرو کہ باغاشی چڑیل کو میرے زندہ بچنے کی اطلاع مل گئی ہے، عمرو نے پوچھا۔ تو محافظ بونے نے آنکھیں بند کی، چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی۔ نہیں آقا، باغاشی چڑیل کو اپنے زندہ بچ جانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی۔ عمرو عیار نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ تو چلو پھر مجھے باغاشی چڑیل کے محل لے چلو، میں اسے فنا کر کے مقدس ہیرا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ روپال دیو اور اس کی بیوی ستارہ پری کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، عمرو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو محافظ بونا فضا میں بلند ہوا اور فضا میں تیرتا ہوا اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ باغاشی چڑیل بے حد خوش تھی کہ دنیا کے سب سے خطرناک اور عیار ترین انسان عمرو کو اس کی رعایا چڑیلیں چٹ کر گئی۔ اسے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ جب وہ عمرو کی موت کے بارے میں شیطان دیوتا کو بتائے گی تو وہ بے حد خوش ہوگا۔ باغاشی چڑیل تیز تیز قدموں سے چلتی شیطان دیوتا کی کھوپڑی والے کمرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ شیطان دیوتا کو عمرو کی موت کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیطان دیوتا کی کھوپڑی والے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے مخصوص انداز میں شیطان دیوتا کو بلانا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں بعد اچانک کمرے میں بجلی سی کڑکی اور کھوپڑی کے گرد سیاہ دھواں پھیلتا چلا گیا۔ کڑاکے کی آواز سن کر باغاشی چڑیل نے آنکھیں کھول کر
کھوپڑی کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر کڑاکا ہوا اور کھوپڑی کے گرد پھیلا سیاہ دھواں غائب ہو گیا۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھل گئیں۔ باغاشی چڑیل: مجھے معلوم تم یہاں کیوں آئی، جاؤ پہلے امرو کو ہلاک کرو پھر میرے پاس آنا۔ باغاشی چڑیل یہ سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ آقا تم فکر نہ کرو، میں نے تو امرو کو اپنی رعایا چڑیلوں کے حوالے کر دیا اور وہ اسے اب تک چٹ بھی کر گئی ہوں گی۔ نہیں، تمہاری رعایا چڑیلیں امرو کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، بلکہ وہ سب فنا ہو گئیں۔ شیطان کے بت سے آواز ابھری تو باغاشی چڑیل بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب شیطان آقا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امرو زندہ بچ گیا، میری رعایا چڑیلیں فنا ہو گئی۔ ہاں، اگر تمہیں یقین نہیں تو جا کر دیکھ لو۔ شیطان دیوتا کی آواز سنائی دی تو باغاشی چڑیل تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تقریباً دوڑنے والے انداز میں کمرے سے نکلی۔ جادو محل کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جادو محل سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو بجلی کسی تیزی سے فضا میں بلند ہو کر کسی پرندے کی مانند اڑتی اس طرف بڑھنے لگی جہاں اس نے سرخ دائرے میں امرو کو قید کیا تھا۔ جلد ہی وہاں پہنچی جہاں سرخ دائرے میں امرو تھا۔ اس کی رعایا چڑیلوں نے مل کر اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہاں اس کی ایک بھی رعایا چڑیل موجود نہیں تھی، نہ ہی ان کے ٹکڑے موجود تھے، البتہ زمین پر سرخ دائرہ موجود تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، امرو کیسے زندہ بچ گیا؟ اس نے میری رعایا چڑیلوں کو کیسے فنا کیا؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، باغاشی چڑیل نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ پھر ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلک کڑاکا ہوا اور فضا میں کاغذی پتلا ظاہر ہوا۔ کیا حکم ملکہ چڑیل؟ امرو کہاں ہے؟ ملکہ چڑیل: امرو تمہارے محل کے دروازے کے سامنے موجود ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا تو باغاشی چڑیل بے اختیار اچھل پڑی۔ امرو میرے محل کے دروازے پر؟ اوہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، باغاشی چڑیل نے چیخ کر کہا تو کاغذی پتلا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اگر اسے دیر ہو گئی تو باغاشی چڑیل اسے فنا کر دے گی۔ امرو یار، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، میں آ رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں تم میرے ہاتھوں سے کیسا زندہ بچتے ہو، باغاشی چڑیل نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے فضا میں چھلانگ لگائی اور ایک پرندے کی طرح اڑتی اپنے جادوئی محل کی جانب بڑھنے لگی۔ محافظ بونے نے امرو کو باغاشی چڑیل کے جادوئی محل کے دروازے کے باہر پہنچا دیا۔ امرو جادوئی محل کا جائزہ لینے لگا۔ جادو محل کا دروازہ کھلا تھا جس سے اندر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسے وہاں کوئی چڑیل نہ دکھائی دی۔ کیا باغاشی چڑیل اپنے جادوئی محل میں موجود ہے؟ نہیں آقا، پھر وہ کہاں گئی؟ کہیں وہ میرے خوف سے بھاگ تو نہیں گئی؟ آقا، اسے معلوم ہو گیا کہ آپ نہ صرف زندہ بچ گئے بلکہ اس کی رعایا چڑیلیں بھی فنا ہو گئی، تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ تصدیق کے لیے وہاں گئی جہاں اس نے آپ کو سرخ دائرے میں قید کیا تھا۔ ویسے باغاشی چڑیل کی شکل دیکھنے والی ہوگی، جب اسے میرے زندہ ہونے اور اس کی رعایا چڑیلوں کے فنا ہونے کی خبر ملی ہوگی، وہ اس وقت پاگل ہو گئی ہوگی اور اس نے اپنے سر کے بال نوچے ہوں گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، غصے سے وہ پاگل ہو گئی، مگر اس نے اپنے سر کے بال نہیں نوچے۔ یہ بتاؤ باغاشی چڑیل نے مقدس ہیرا کہاں رکھا ہے؟ امرو عیار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، باغاشی چڑیل نے مقدس ہیرا اپنے شیطان دیوتا کی کھوپڑی کے منہ میں رکھا ہوا ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ باغاشی چڑیل نے مقدس ہیرا شیطان دیوتا کی کھوپڑی کے منہ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ امرو نے حیرت سے کہا تو محافظ بونے نے تفصیل سے باغاشی چڑیل کے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ شیطان دیوتا کی کھوپڑی کہاں ہے؟ آقا، شیطان دیوتا کی کھوپڑی اسی محل کے کمرے میں جہاں باغاشی چڑیل خاص عمل کرتی ہے،
یہ بتاؤ میں شیطان کھوپڑی کے منہ سے مقدس ہیرا کیسے نکال سکتا ہوں؟ آقا اس بارے میں مجھے بتانے کی اجازت نہیں، آپ کو اپنی ذہانت کا استعمال کرتے شیطان دیوتا کے منہ سے مقدس ہیرا نکالنا ہوگا۔ محافظ بونے نے معذرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو نے منہ بنا لیا۔ ہر اہم موقع پر تم یہ کہہ دیتے ہو تمہیں بتانے کی اجازت نہیں، پھر میں کس سے معلوم کروں؟ آقا بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جہاں میری نہیں آپ کی ذہانت کی ضرورت ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ہر اہم موقع پر اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مہم کو سر کیا، اب بھی اپنی ذہانت کو استعمال کرے اور شیطان دیوتا کا منہ کھلوائے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں روپال دیو اور اس کی بیوی ستارہ پری کو آزاد کرا لو، پھر میں مقدس ہیرا حاصل کرتا ہوں۔ آقا میرا مشورہ ہے آپ پہلے مقدس ہیرا حاصل کریں، روپال دیو اور ستارہ پری کو آپ بعد میں بھی آزاد کرا سکتے ہیں، کیونکہ اہم مسئلہ تو مقدس ہیرا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روپال دیو اور ستارہ پری کو آزاد کرانے میں وقت لگا دیں اور باگاشی چڑیل مقدس ہیرا لے کر کہیں اور فرار ہو جائے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو محافظ بونے، کبھی کبھی تمہارا دماغ بہت چلتا ہے، کاش تم شیطان دیوتا کا منہ کھلوانے والا بھی کوئی طریقہ بتا سکتے۔ خیر میں بولنے والی گڑیا یہ سنہری تختی سے معلوم کر لوں گا۔ آقا میں واپس زنبیل میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ، امرو نے کہا تو محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا زنبیل میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو کو سنہری موتی کا خیال آیا تو اس نے زنبیل سے سنہری موتی نکال کر منہ میں رکھا اور پھر جادوئی محل داخل ہو گیا۔ اور جب امرو عیار اندر داخل ہوا تو اسے کہیں پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، باگاشی چڑیل کا خاتمہ کیسا کرے۔ تو امرو عیار نے سنہری تختی کو نکال کر اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو سنہری تختی نے کوئی سیدھا سا جواب اسے نہیں دیا اور بس اشارے کر دیے۔ امرو عیار ابھی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اچانک محافظ بونے کی آواز سنائی دی، آپ اس جادو محل میں موجود ہیں آقا، باگاشی چڑیل واپس آ رہی ہے۔ او اچھا، امرو نے کہا اور اس نے سنہری تختی زنبیل میں رکھ لی۔ محافظ بونا بدستور زنبیل کے کونے پر موجود تھا۔ محافظ بونے مجھے سنہری تختی نے اشارہ دیا، کالے کبوتر کا خون، اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ آقا اس کا مطلب ہے آپ کالے کبوتر کے خون کے 7 قطرے شیطان دیوتا کی کھوپڑی پر پھینکیں گے تو اس کھوپڑی کا منہ کھل جائے گا۔ محافظ بونے نے جلدی سے کہا تو امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ او میں کالا کبوتر کہاں سے لاؤں؟ میری زنبیل میں تو کالا کبوتر موجود نہیں۔ آقا میں لے آؤں گا کالا کبوتر، محافظ بونے نے کہا۔ جب تک تم کالا کبوتر لے کر آؤ گے اس وقت تک باگاشی چڑیل یہاں آ جائے گی، ہو سکتا ہے جادو سے شیطان دیوتا کی کھوپڑی ہی غائب کر دے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ دن بدن سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں آقا، محافظ بونے نے سر ہلاتے کہا تو امرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو محافظ بونے، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے آخر؟ آقا میرے کہنے کا مطلب ہے آپ شیطان دیوتا کی کھوپڑی اپنی زنبیل میں ڈال لیں، جب باگاشی چڑیل یہاں آئے تو آپ اسے ہلاک کر دیں، تب تک میں کالا کبوتر لے آؤں گا، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر سیدھے طریقے سے بتایا کرو، اب جاؤ اور کالا کبوتر لے آؤ، امرو نے کہا تو محافظ بونا زنبیل سے نکل کر غائب ہو گیا۔ محافظ بونے کے جانے کے بعد امرو نے زنبیل کھولی۔ چل میری زنبیل میں، کہا تو شیطان دیوتا کی کھوپڑی اچھل کر امرو عیار کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل پہلے بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ کھوپڑی کے زنبیل میں جانے کے بعد امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور باگاشی چڑیل کے وہاں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ امرو کو یقین تھا باگاشی چڑیل وہاں ضرور آئے گی۔ وہ تلوار حیدری سنبھالے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ باگاشی چڑیل انتہائی تیز رفتاری سے اڑتی اپنے جادوئی محل کی جانب بڑھی جا رہی تھی
اس کے حلق سے ہر ہر کی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے اسے بہت غصہ آ رہا۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب وہ اپنے جادوئی محل جھانک سکتی تھی۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی امرو اس کے جادو محل کے کس کمرے میں، تاکہ وہ اس کمرے کو جادو کے ذریعے فنا کر دے۔ آنکھیں روشن ہوتے ہی اس نے اپنے جادوئی محل میں جھانکنا شروع کیا۔ دوسرے لمحے بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے دیکھا امرو شیطان دیوتا کی کھوپڑی والے کمرے میں تلوار لیے ٹہلنے میں مصروف ہے، جبکہ کمرے میں سے کھوپڑی غائب تھی۔ اوہ، شیطان دیوتا کی کھوپڑی کہاں غائب ہوگی؟ بغاشی چڑیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اڑتے اڑتے غوطہ لگایا اور اپنے جادو محل کی طرف جانے کی بجائے زمین پر اتر گئی۔ غصیلی نظروں سے امرو کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ شیطان دیوتا کی کھوپڑی غائب تھی۔ امرو بڑے مزے سے ٹہلنے میں مگن تھا۔ بغاشی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید امرو نے شیطان دیوتا کی کھوپڑی کو فنا کر دیا۔ اگر امرو نے ایسا کیا ہوگا تو شیطان دیوتا کی کھوپڑی کے فنا ہوتے ہی مقدس ہیرا بھی ضائع ہو گیا ہوگا۔ اوہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم کرنا چاہیے، شیطان دیوتا کی کھوپڑی کیسے غائب ہوئی؟ بغاشی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلک وہاں ایک کاغذی پتلا ظاہر ہوا۔ کیا حکم ملکہ چڑیل؟ کاغذی پتلے؟ کیا امرو نے شیطان دیوتا کی کھوپڑی فنا کر دی؟ نہیں آقا، امرو نے شیطان دیوتا کی کھوپڑی فنا نہیں کی۔ کیا شیطان دیوتا خود اپنی کھوپڑی وہاں سے لے گیا؟ نہیں ملکہ چڑیل، شیطان دیوتا اپنی کھوپڑی نہیں لے گیا، بلکہ وہ کھوپڑی امرو کی زنبیل میں ہے، کاغذی پتلے نے کہا تو چڑیل بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ امرو نے شیطان دیوتا کی کھوپڑی اپنی زنبیل میں ڈالی؟ وہ کیسے؟ کھوپڑی تو بہت بڑی ہے، پھر اس نے وہ کیسے زنبیل میں ڈال دی؟ ملکہ چڑیل، امرو عیار کی زنبیل ایسی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی سما جائے۔ امرو کو معلوم ہو گیا کہ مقدس ہیرا واپس لینے کے لیے شیطان دیوتا کی کھوپڑی کا منہ کیسے کھلوانا ہے، اسی لیے اس نے اس خدشے کے تحت تم کھوپڑی کو جادو کے ذریعے کہیں غائب کر سکتی ہو، اس نے اسے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ کاغذی پتلے نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ امرو عیار کو کھوپڑی کا منہ کھلوانے کا طریقہ کیسے معلوم ہوا؟ ملکہ چڑیل، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اسے کھوپڑی کا منہ کھلوانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا ہے، کاغذی پتلے نے کہا تو بغاشی چڑیل نے ہونٹ بھیج لیے۔ امرو، تم واقعی بے حد خطرناک انسان ہو، میں تمہیں ہلاک نہ کیا تو میرا نام بغاشی چڑیل نہیں۔ بغاشی چڑیل نے سام کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ کاغذی پتلا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاغذی پتلے تم جاؤ، اور بغاشی چڑیل نے کاغذی پتلے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر بغاشی چڑیل امرو کو دیکھنے لگی جو بدستور کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ امرو کیسے مقدس ہیرا حاصل کرتا ہے، بغاشی چڑیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی توجہ امرو کی جانب کر دی۔ بغاشی چڑیل، کہاں ہو تم؟ واپس اپنے محل آؤ تاکہ میں تمہاری گردن اڑا سکوں۔ میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، امرو نے ٹہلتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ امرو کو شیطان دیوتا کی کھوپڑی والے کمرے میں بغاشی چڑیل کا انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے محل واپس نہیں آئی۔ حالانکہ محافظ بونے نے اسے جانے سے پہلے یہی بتایا کہ بغاشی چڑیل کو اس کی جادوئی محل میں موجودگی کا علم ہو چکا اور وہ وہاں آ رہی ہے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور وہاں محافظ بونا ظاہر ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک کبوتر تھا۔ آقا، میں کبوتر لے آیا، محافظ بونے نے کالا کبوتر امرو کی جانب بڑھاتے کہا تو امرو نے اس کے ہاتھ سے کبوتر لے لیا۔ محافظ بونے، بغاشی چڑیل تو محل میں نہیں آئی، معلوم کرو کہیں مجھ سے ڈر کر پاتال تو نہیں بھاگ گئی۔ آقا، بغاشی چڑیل فرار نہیں ہوئی، وہ اسی وادی میں موجود ہے، البتہ اسے معلوم ہو گیا کہ آپ نے شیطان دیوتا کی
खोपड़ी को जंबील में डाल दिया, इसलिए अब वो कोई मंसूबा बना रही है ताकि आपको हलाक कर सके। बनाती रहे मंसूबा, मगर मेरे होते हुए वो अपने किसी मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुहाफिज बोना भी मुस्कुरा दिया। फिर उमरू ने जंबील का दहाना खोलकर शैतान खोपड़ी को बाहर आने का हुक्म दिया। तो अचानक शैतान देवता की खोपड़ी उछलकर बाहर निकल आई। मुहाफिज बोने, अब तुम वापस जंबील में जाओ। उमरू ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा। तो मुहाफिज बोना हवा में तैरता हुआ जंबील में चला गया, जो कि उमरू ने अपने मुंह में सुनहरी मोती रखा था। इसीलिए वो मुतमिन था कि बाकाशी चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर उसने तलवार हैदरी जंबील में रखी और खंजर दौदी निकाल कर काले कबूतर को ज़बह किया। काले कबूतर की गर्दन से खून उबल उबल कर बाहर आने लगा। उमरू ने खंजर दौदी वापस जंबील में रखा और आगे बढ़कर शैतान देवता की खोपड़ी पर गिनती करते हुए काले कबूतर के खून के कतरे डालने लगा। जैसे ही उसने 7वां कतरा डाला, यकलक एक कड़ाका हुआ और शैतान देवता की खोपड़ी के गिर्द सिया धुआं फैलता चला गया। उमरू ने कबूतर को एक तरफ फेंका और खोपड़ी की जानिब देखने लगा। चंद लम्हों बाद एक बार फिर कड़ाका हुआ और खोपड़ी के गिर्द धुआं गायब हो गया। धुआं गायब होते ही खोपड़ी की आंखें और मुंह खुल गया। खोपड़ी की आंखें पथराई हुई थी और खौफनाक। उमरू जैसा इंसान भी झुरझुरी लेकर रह गया। जैसे ही खोपड़ी का मुंह खुला तो उमरू को खुले हुए मुंह में नुकीले दांतों के पीछे एक हीरा जगमगाता दिखाई दिया। उमरू की आंखों में चमक उभरी, यही मुकद्दस हीरा है। फिर घुटनों के बल खोपड़ी के करीब बैठकर उसने अपना दाहिना हाथ खोपड़ी के मुंह की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक एक कड़ाका हुआ और महल की छत गायब हो गई। जैसे ही छत गायब हुई, बागाशी चुड़ैल उसी लम्हे जाहिर हुई। बागाशी चुड़ैल का मुंह खुला हुआ था और उसके चेहरे के तासुरात गुस्से से भरपूर नजर आ रहे थे। चूंकि पूरे महल की छत गायब हो गई थी, इसीलिए एक कमरे में कैद सितारा परी भी आज़ाद हो गई और आज़ाद होते ही वह तेजी से फिजा में बुलंद हुई। अब वो बागाशी चुड़ैल की हकम में दिखाई दे रही थी। उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहन रखा था। फिर उसने बागाशी चुड़ैल की तरफ भी देख रही थी। रुक जाओ उमरू, मैं तुम्हें मुकद्दस हीरा नहीं लेने दूंगी, बागाशी चुड़ैल ने चीखते कहा। तो उमरू ने बेख्तियार चौंक कर उसकी जानिब देखा। दूसरे ही लम्हे उमरू के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। तेजी से उठ खड़ा हुआ। एन उसी लम्हे बागाशी चुड़ैल आंधी और तूफान की तरह उसकी तरफ आई, मगर जिस तेजी से वो उमरू की तरफ आई, तो उमरू ने झुक जाने की वजह से वो इतनी ही तेजी से उसके ऊपर से गुजरती चली गई। वो उमरू ने झुकते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बागाशी चुड़ैल का नाम उमरू की कमर में जरूर चुभ गया, जिससे उमरू के हलक में सिसकारी निकल गई। बागाशी चुड़ैल पलटी और खड़खड़ाती हुई दोबारा उमरू की जानिब आने लगी। ऐसा लगता था जैसे गुस्से से वो पागल हो गई हो। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई, बागाशी चुड़ैल, उमरू ने ऊंची आवाज में कहा। उसने बिजली सी तेजी से जंबील से तलवार हैदरी निकाली। फिर जैसे ही बागाशी चुड़ैल उसके करीब आई तो उमरू ने एक तरफ होते हुए तलवार हैदरी घुमाकर उसके एक बाजू पर मारी, लेकिन बागाशी चुड़ैल उसकी सोच से भी ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। उमरू के तलवार हैदरी चलाने से पहले वो यकलक एक परिंदे में तब्दील हुई और परिंदा गोता मारकर तलवार हैदरी के नीचे से निकलता चला गया। फिर उसी लम्हे उस परिंदे ने कही अमेज चीख मारी तो उसके सर पर मुड़े हुए 2 सींग बरामद हो गए। दूसरे ही पल परिंदे ने बिजली किसी तेजी से उमरू के करीब पहुंचकर मुड़े हुए सींग उसके सीने पर मार दिए। उमरू ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन परिंदे का एक सींग उमरू के सीने में चुभ गया, जिसके बायस उमरू के हल्क से दर्दनाक चीख निकल गई। सींग का नुकीला कोना लगने से उमरू को न सिर्फ लिबास फट गया, बल्कि उसके सीने पर भी खराश पड़ गई थी, जहाँ से खून रसना शुरू हो गया। परिंदा दोबारा उमरू के सीने में सींग चुभोने के लिए
اس کی طرف جھپٹا، مگر اب عمرو سے وار کرنے میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے جیسے ہی پرندہ جھپٹا، عمرو نے تلوار حیدری اس کے ایک سینگ پر مار دی۔ پرندے کے حلق سے کریہ مرچ چیخ نکلی اور وہ زمین پر ایک دھماکے سے گرا۔ زمین پر گرتے ہی کڑاکا ہوا اور باگاشی چڑیل اصل حالت میں آ گئی۔ عمرو نے دیکھا باگاشی چڑیل کا بایاں کان کٹا ہوا تھا اور وہاں سے خون کی تیز دھاریں نکل رہی تھی۔ باگاشی چڑیل سانپ کی مانند پھنکار رہی تھی۔ اب تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتی کنکٹی چڑیل، عمرو نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، پھر اسے وہیں کھڑے کھڑے تلوار حیدری فضا میں بلند کر کے پوری قوت سے باگاشی چڑیل پر پھینک دی، مگر تلوار حیدری لگنے سے پہلے ہی باگاشی چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی اور تلوار حیدری زمین پر گر کر غائب ہوئی اور عمرو کی زنبیل میں چلی گئی۔ عمرو چونکا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے مگر باگاشی چڑیل ظاہر نہ ہوئی۔ اب کہاں بھاگتی ہو باگاشی چڑیل، سامنے آ، عمرو نے اونچی آواز میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر زنبیل سے تلوار حیدری نکالی۔ ستارہ پری ایک چٹان کے پاس کھڑی حیرت بھری نظروں سے عمرو اور باگاشی چڑیل کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا قیمہ بنا دوں گی عمرو، اچانک عمرو کو اپنے کانوں میں باگاشی چڑیل کی آواز سنائی دی تو عمرو بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، مگر اسے فضا میں باگاشی چڑیل دکھائی نہ دی۔ ہاں ہاں ہاں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ عمرو، باگاشی چڑیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ عمرو گھوم گھوم کے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر باگاشی چڑیل کے کہکے تو سنائی دے رہے تھے مگر وہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ باگاشی چڑیل غیبی حالت میں عمرو پر وار کرتی، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر خود پر ڈال دی اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ عمرو، تم غائب ہو گئے مگر میں تمہیں ابھی ظاہر کرتی ہوں، باگاشی چڑیل نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو ایک کڑاکا ہوا اور وہاں وہی کاغذی پتلا ظاہر ہوا جو عمرو کو غیبی حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کاغذی پتلا عمرو کی موجودگی کی نشاندہی کرتا، عمرو نے تیر کی طرح آگے بڑھ کر تلوار حیدری کاغذی پتلے کی گردن پر دے ماری۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار شعلہ چمکا اور کاغذی پتلا کریہ مرچ چیخ مار کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کاغذی پتلے کے غائب ہوتا دیکھ کر باگاشی چڑیل ٹھٹک گئی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اوہ عمرو، یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے میری خفیہ طاقت کو فنا کر دیا، باگاشی چڑیل نے بکھلائے لہجے میں کہا، لیکن عمرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ دبے قدموں چلتا باگاشی چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ باگاشی چڑیل کو عمرو کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو گئی تھی کہ عمرو اس کی طرف بڑھ رہا، اسی لیے وہ وہاں سے فرار ہونے کے لیے جلدی سے ایک منتر پڑھنے لگی، مگر اس کے منتر مکمل ہونے سے پہلے عمرو نے تلوار حیدری فضا میں بلند کر کے پوری قوت سے باگاشی چڑیل پر پھینک دی۔ تلوار حیدری باگاشی چڑیل کے پیٹ میں لگی تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے پیٹ سے خون نکلنے لگا۔ عمرو نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھی اور آگے بڑھ کر باگاشی چڑیل کے پیٹ سے تلوار حیدری نکال لی۔ باگاشی چڑیل لڑکھڑاتی ہوئی الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی، پھر لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے وہ پشت کے بل زمین پر گری اور تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر کو بھل آئیں، چند لمحے تب تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی تو عمرو نے تلوار حیدری واپس زنبیل میں رکھی۔ بہت تیز چڑیل تھی، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر شیطان دیوتا کی کھوپڑی باہر آ جاؤ کہا تو کھوپڑی اس کی زنبیل سے باہر آ گئی۔ کھوپڑی کی آنکھیں اور منہ بدستور کھلا ہوا تھا، منہ میں مقدس ہیرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے گھٹنوں کے بل کھوپڑی کے پاس بیٹھ کر اپنا دائنا ہاتھ کھوپڑی کے منہ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اسے کوئی خیال آیا تو اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ مجھے محافظ بونے سے معلوم کرنا چاہیے، عمرو نے کہا اور محافظ بونے کو آواز دی۔ محافظ بونا زنبیل سے نکل کر ہوا میں تیرتا کھوپڑی کے سر پر بیٹھ گیا۔ کیا حکم آقا،
محافظ بونے، اگر میں شیطان دیوتا کی کھوپڑی کے منہ میں ہاتھ ڈالوں تو یہ کھوپڑی اپنا منہ بند تو نہیں کر لے گی؟ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا منہ بند کر لے اور میرا بازو کٹ کر اس کے منہ میں رہ جائے۔ آقا، چونکہ آپ نے کھوپڑی پر کالے کبوتر کے 7 قطرے ٹپکائے، اس لیے اب یہ کھوپڑی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو عمرو عیار کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا۔ پھر اس نے اپنا دائنا ہاتھ کھوپڑی کے منہ میں ڈال کر مقدس ہیرا اٹھا لیا۔ جیسے ہی مقدس ہیرا اٹھا کر اپنا ہاتھ کھوپڑی کے منہ سے نکالا، یک لگ کھوپڑی کا منہ بند ہو گیا۔ کھوپڑی کا منہ بند ہوتا دیکھ کر عمرو بیٹھے بیٹھے بے اختیار اچھل پڑا۔ محافظ بونے، تم نے تو کہا تھا کھوپڑی کا منہ بند نہیں ہوگا، مگر اب کیوں بند ہو گیا؟ مجھے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو میرا بازو کھوپڑی کے دانتوں میں آ کر کچلا جاتا۔ عمرو نے محافظ بونے کو گھورتے کہا تو محافظ بونے نے زوردار کہکہ لگایا، آقا، جب تک مقدس ہیرا کھوپڑی کے منہ میں تھا یہ کسی صورت نہیں بند ہو سکتا۔ جیسے ہی آپ نے مقدس ہیرا باہر نکالا اس کا منہ بند ہو گیا۔ مقدس ہیرا بے حد خوبصورت اور نایاب دکھائی دے رہا ہے۔ عمرو نے ہیرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آقا، باغاشی چڑیل۔ اچانک عمرو کو محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے گردن موڑ کر باغاشی چڑیل کی لاش کی طرف دیکھا ہی تھا، اچانک کسی نے اس کے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے مقدس ہیرا لے کر غائب ہو گیا۔ عمرو عیار ہونک بنا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے ہوں۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، مقدس ہیرا! محافظ بونے، مقدس ہیرا کون لے گیا؟ مقدس ہیرا آقا، باغاشی چڑیل لے گئی۔ کیا مطلب؟ کیا باغاشی چڑیل زندہ ہے؟ ہاں آقا، باغاشی چڑیل مری نہیں، زندہ ہے۔ وہ مرنے کی عیاری کر رہی تھی اور ہم یہی سمجھے کہ وہ مر گئی، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ محافظ بونے، مقدس ہیرا! عمرو نے صرف اتنا کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چونکہ ستارہ پری عمرو عیار سے کافی فاصلے پر تھی، اسی لیے وہ حیران تھی کہ عمرو بے ہوش کیوں ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی عمرو کی طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک اسے خیال آیا تو وہ رکی اور چند لمحے سوچنے کے بعد اپنے پر پھڑپھڑاتی فضا میں بلند ہوئی اور پھر ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمرو کے بے ہوش ہوتے ہی محافظ بونا تیزی سے ہوا میں تیرتا عمرو کے قریب آ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آقا، ہوش میں آئیے، محافظ بونے نے کہا، لیکن عمرو بدستور بے ہوش ہی تھا۔ محافظ بونے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے معلوم تھا عمرو مہم کے ناکام ہونے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے معلوم کرنا چاہیے، باغاشی چڑیل مقدس ہیرا لے کر کہاں فرار ہوئی؟ محافظ بونے نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی اس کے ذہن پر ایک پردہ روشن ہو گیا جس میں اسے باغاشی چڑیل دکھائی دی۔ باغاشی چڑیل انتہائی تیزی سے اڑتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ محافظ بونا اسے دیکھتا رہا، وہ دیکھنا چاہتا تھا باغاشی چڑیل کہاں جاتی ہے تاکہ وہ عمرو کو ہوش میں لا کر وہیں لے جائے اور عمرو سے مقدس ہیرا حاصل کر سکے۔ باغاشی چڑیل کافی دور جانے کے بعد ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ کر ایک غار میں داخل ہوئی۔ محافظ بونے نے پہاڑی علاقے کو اچھی طرح سے جائزہ لیا، پھر اس نے مطمئن ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ آقا اٹھیے، میں نے معلوم کر لیا باغاشی چڑیل کہاں ہے۔ آقا، محافظ بونے نے عمرو کو ایک بار پھر ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوششوں کے باوجود عمرو ہوش میں نہ آ رہا تھا۔ تب محافظ بونے نے عمرو کو ہوش میں لانے کا پرانا طریقہ استعمال کیا، اس کا ناک اور منہ بند کیا جس سے عمرو کا سانس رک گیا۔ چند لمحوں بعد ہی عمرو کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ بونے، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ عمرو نے کہا تو محافظ بونا پریشان ہو گیا۔ اسے یہی سمجھ میں آیا کہ مہم کی ناکامی نے عمرو کے ذہن پر گہرا صدمہ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ آقا، میں محافظ بونا، آپ کی زنبیل کا محافظ بونا۔ محافظ بونا، زنبیل؟
यार ने पागलों की माने दोहराते हुए कहा, ओह, सदमे की वजह से आका की याददाश्त चलेगी। अब मैं इनकी याददाश्त कैसे वापस लाऊं? मुहाफिज बोने ने बड़े परेशान लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर उसने मजून दिमागी कुव्वत का ख्याल आया तो वो हवा में तैरता जमील में चला गया। चंद लम्हों बाद दोबारा जमील से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक डिबिया थी जिसमें मजून कुव्वत दिमागी था। मुहाफिज बोने ने डिबिया से थोड़ा सा मजून कुव्वत दिमाग निकाला और उस उमरू के मुंह की तरफ बढ़ा। आका, ये खा ले। ये क्या है? ये मिठाई है, आप खाएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं खाता। तुम मुझे मारना चाहते हो, बचाओ बचाओ। उमरू अय्यर ने चिल्लाते हुए कहा, आका, मैं आपको क्यों मारने लगा? आप तो मेरे आका है। आप खा लें तो आप अभी ठीक हो जाएंगे। बचाओ बचाओ, उमरू ने चिल्लाते हुए कहा। तो मुहाफिज बोने ने जर्जराहट में इजाफा हो गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानता था अगर उसने मजून दिमाग कुव्वत उमरू को ना खिलाई तो उमरू का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होगा। आका, अगर आपने ये मजून ना खाई तो मैं आपको हलाक कर दूंगा। जल्दी से ये खा लें। वो, क्या तुम मुझे हलाक कर दोगे? हाँ, अगर आपने ये मजून खा ली तो मैं आपको हलाक नहीं करूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे हलाक नहीं करोगे ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ले, जल्दी से ये खा लें। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। जैसे ही उमरू ने मुंह खोला, मुहाफिज बोने ने मजून दिमागी कुव्वत उसके मुंह में डाल दी। उमरू मजून खाने लगा। जैसे ही मजून खाई उसकी याददाश्त ठीक हो गई। मुहाफिज बोने, मैं कहाँ हूँ? उमरू ने मुहाफिज बोने से कहा। तो मुहाफिज बोने के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। आका, आप चुड़ैलों की दुनिया में हैं। और मुख्तसर तौर पर उसको बता दिया, उमरू को बता दिया कि उसने मालूम कर लिया कि बागाशी चुड़ैल इस वक्त कहाँ। बहुत खूब मुहाफिज बोने, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। मैं बागाशी चुड़ैल को किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। आका, आप आंखें बंद करें। उमरू यार ने फौरन ही आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। चंद लम्हों बाद उसके पैर ज़मीन से लगे तो उसे मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी जो उसे आंखें खोलने के लिए कह रहा था। उमरू ने आंखें खोल दी और दाएं बाएं देखने लगा। वो एक गार्ड के सामने मौजूद था। आका, बाकाशी चुड़ैल इसी गार में है। मुहाफिज बोने ने सामने वाली गार की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो उमरू ने आसपास में सर हिलाते जंबील से सुलेमानी चादर निकाल कर खुद पर ओढ़ ली। मुहाफिज बोने, तुम गार के दहाने पर पहरा दो। अगर बागाशी चुड़ैल फरार होने की कोशिश करे तो उसे फरार न होने देना। उमरू ने उसे समझाते कहा तो मुहाफिज बोने ने सर हिला दिया। फिर उमरू ने जंबील से तलवार हैदरी निकाली, उसे कमर के पीछे छुपाए गार के दहाने की जानिब बढ़ गया। घर में दाखिल होने के बाद उसने देखा कि बागाशी चुड़ैल एक पत्थर पर बैठी अपने जख्म का इलाज करने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकद्दस हीरा दूसरे पत्थर पर पड़ा। उमरू ने दांत कचकचाए और फिर उसने बागाशी चुड़ैल के अकब से जाकर मुकद्दस हीरे को उठाकर जंबील में रख लिया। बागाशी चुड़ैल को तो पता ही न चल सका कि मुकद्दस हीरा पत्थर पर पड़े पड़े गायब हो गया। फिर उमरू ने बागाशी चुड़ैल के अकब में पहुंचकर सुलेमानी चादर उतारकर जंबील में रख ली। इंतज़ार करने लगा कि कब बागाशी चुड़ैल की तवज्जो मुकद्दस हीरे की तरफ जाती है और वो बुखला जाती है। वाकई उमरू बेहद खतरनाक तरीन इंसान है। अगर मैं मकर ना करती तो उमरू मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। तुम्हारी गर्दन तो उड़ाने ही आया हूँ मैं। उमरू ने शाम की मन्नत फुनकारते कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर बागाशी चुड़ैल बेइख्तियार उछल कर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मुड़कर उमरू का देखा उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से और स्याह हो गया। उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। तो तुम क्या समझती थी कि मुकद्दस हीरा लेकर फरार हो जाओगी और मैं तुम तक नहीं पहुंच सकूंगा? देख लो, मैं ना सिर्फ मुकद्दस हीरा हासिल कर लिया बल्कि तुम्हारी सरकोबी के लिए यहाँ पहुंच गया। उमरू ने तंजिया लहजे में कहा तो बागाशी चुड़ैल पर घबराहट तारी होगी। उसने बेख्तियार चौंक कर पत्थर की तरफ देखा जहाँ उसने मुकद्दस हीरा रखा था। तो तुम इंसान हो या भूत?
میں بہت نما انسان ہوں باغاشی چڑیل، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مما معاف کر دو امرو، میں توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کسی لڑکی کا خون نہیں پیوں گی۔ اگر میں تمہیں معاف کر دیا تو یہ ان لڑکیوں کے ساتھ غداری ہوگی جن لڑکیوں کا خون تم پی چکی ہو، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ امرو نے انکار کیا۔ اس سے پہلے کہ امرو تلوار حیدری بلند کر کے باغاشی چڑیل کی گردن پر مارتا، اچانک باغاشی چڑیل چڑیا بن گئی اور انتہائی تیزی سے غار کی دہانے کی طرف بڑھنے لگی کہ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر وہ دکھائی نہ دینے والی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر جا گری۔ زمین پر گرتے ہی کڑاکا ہوا اور چڑیا باغاشی چڑیل بن گئی۔ اب تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی، البتہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری روح یہاں سے نکل جائے گی۔ امرو عیار باغاشی چڑیل کی طرف بڑھا۔ باغاشی چڑیل منہ سے زور زور سے ایسی آوازیں نکالنے لگی جیسے سینکڑوں بدروحوں نے مل کر چیخنا چلانا شروع کیا۔ امرو اس کے قریب پہنچا تو باغاشی چڑیل یک لگتے سانپ بن گئی۔ سانپ بنتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے اڑ کر امرو پر حملہ کیا، لیکن اسی لمحے امرو نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے تلوار حیدری گھمائی۔ دوسرے ہی پل حملہ آور سانپ کا پن کٹ کر دور جا گرا۔ سانپ کا دھڑ ایک دھماکے سے زمین پر گرا۔ جیسے ہی سانپ کا دھڑ زمین پر گرا، ایک بار پھر کڑاکا ہوا۔ سانپ کے غائب ہوتے ہی وہاں باغاشی چڑیل کا دھڑ ظاہر ہوا۔ باغاشی چڑیل کی گردن سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد باغاشی چڑیل ساکت ہو کر غائب ہو گئی تو امرو نے سکون کا سانس لیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسی چڑیل دیکھی جو انتہائی چالاک اور عیار تھی۔ وہ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر غار سے نکل آیا۔ محافظ بونا غار کے دہانے پر موجود تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہوں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو نے سر ہلا دیا۔ میری کامیابی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ اگر تم غار کے دہانے پر موجود نہ ہوتے تو باغاشی چڑیل ایک بار پھر چڑیا بن کر غائب ہو جاتی اور پھر ہم اسے ڈھونڈتے رہ جاتے۔ اب کیا ارادہ ہے آقا؟ مجھے تم چڑیلوں کی دنیا سے لے چلو۔ باغاشی چڑیل کے مرنے کے بعد روپال دی اور اس کی بیوی ستارہ پری بھی آزاد ہو گئے ہوں گے، اسی لیے میں وہاں سے ان چڑیلوں کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں مقدس ہیرا روپال دیو کے حوالے کر کے اس سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا، ستارہ پری تو اس وقت ہی آزاد ہو گئی تھی جب باغاشی چڑیل نے اپنے محل کی چھت اڑا دی۔ پھر جب باغاشی چڑیل آپ سے مقدس ہیرا چھین کر فرار ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے تو ستارہ پری باغاشی چڑیل کو تلاش کرنے چلی گئی۔ جہاں تک خزانے کی بات ہے، ان چڑیلوں کو خزانہ جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ ہوناشوم چڑیلیں تھیں، بلکہ آدم خور تھیں۔ چڑیلوں کی دنیا سے آپ کو انسانی کھوپڑیاں، کٹی پھٹی انسانی ہڈیاں البتہ مل سکتی ہیں۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ستارہ پری کہاں ہے؟ امرو نے انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا سن کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آقا، وہ چڑیلوں کی دنیا میں اپنے شوہر روپال دیو کے ساتھ موجود ہے۔ وہ دونوں آپ کو وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ اوہ، تو پھر مجھے جلدی سے وہاں لے چلو تاکہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، امرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے امرو کو آنکھیں بند کرنے کے کہا تو امرو نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونے نے امرو کو چڑیلوں کی دنیا میں پہنچا دیا۔ اب باغاشی چڑیل کا جادو محل موجود نہ تھا، البتہ امرو کو روپال دیو اور ستارہ پری دکھائی دے جو ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو کہ محافظ بونے نے امرو کو ایک چٹان کے عقب میں اتارا تھا۔ اسی لیے روپال دیو اور ستارہ پری دونوں نے امرو کو نہیں دیکھا تھا۔ امرو نے محافظ بونے کو زنبیل میں بھیجا، پھر وہ چٹان کی اور سے نکل کر روپال دیو اور ستارہ پری کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں امرو کہاں چلا گیا، اب ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ مجھے تم کہاں تلاش کرو گے؟ میں تو یہی موجود ہوں، امرو نے اونچی آواز میں کہا تو روپال دیو اور ستارہ پری بے اختیار چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جب ان کی نظریں امرو پر پڑیں تو ان کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے
मिले जुले तासुरात उभर आए। दूसरे ही लम्हे रोपालदियो ने आगे बढ़कर उमरू को गले लगा लिया। उमरू, तुम कहाँ चले गए थे? हम मायूस हो गए थे, यही समझ रहे थे कि बागाशी चुड़ैल ने तुम्हें हलाक कर दिया। शहजादा रोपालदियो ने उमरू से अलग होने के बाद कहा तो उमरू ने मुख्तसर तौर पर उसे सब कुछ बता दिया। मुकद्दस हीरा जब जंबील से निकाल कर उमरू ने रोपालदियो को दिया तो वो खुशी से निहाल हो गया। उमरू, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मुकद्दस हीरे की वापसी के लिए हमारी मदद की। रोपालदियो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे हाली शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुमने मुझे 10,000 देने का वादा किया था। अब मुझे मेरे इनाम के 10,000 दो। उमरू ने कहा तो रोपालदियो ने ज़ोरदार कहका लगाया। हाँ हाँ उमरू, मैं मुकर तो नहीं रहा, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मगर हार लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ देवनगर चलना होगा। रोपालदियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवनगर चलने के लिए तैयार हूँ, बल्कि इनाम के लिए अगर मुझे पाताल भी जाना पड़े तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोपालदियो सितारा परी एक बार फिर हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद उमरू, रोपालदियो और सितारा परी उड़ने वाले कालीन पर बैठे देवनगरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। 10 हीरो के हार के बारे में सोचकर उमरू खुशी से पागल हुआ जा रहा था। खत्म।